अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के शेड्यूल में एक मरतबा फिर तब्दीली कर दी गई है और बहुत शोर सुनते थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। 10 लाख लोग लाहौर की सड़कों पर नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो आंखें बुझाए बैठे होंगे, फूलों की पत्तियां निछावर हो रही होंगी, मियाँ दे नारे बजणगे जैसे नारे बुलंद हो रहे होंगे। लेकिन पता ये चला है कि जनाब ये सारी की सारी तैयारियाँ जो कम से कम ऐलानात तक की हद तक तो थी, वो ऐलानियाँ वो जो तैयारियाँ हैं वो अब धरी की धरी रह गई हैं। नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का जो प्लान है उसको मौखर कर दिया गया है और बताया ये गया है कि शहबाज शरीफ साहब जिस मिशन पे थे उस मिशन के अंदर उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि असल मिशन था उनका नवाज शरीफ साहब का त्रा निकालना। उनका बताना है कि पाइंद तुम आओगे तो अपनी जिम्मेदारी से आओगे। मेरी तरफ से अभी आपके लिए वतन वापसी के लिए क्लीन चिट नहीं मिल रही, मुझे अभी तक आपके लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। जब तक आपके लिए मुझे 100% ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी, मैं नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर आपको जो है ना वो खमियाजा भुगतना पड़े। और देखें जनाब, बंदा डरता तो है ना, ये बात तो है कि थोड़ा सा आता है ज़हन में कि यार मैं जाऊंगा, जाते साथ ही जेल में चला जाऊंगा। 4 साल मैंने जिला वतनी काटी है, फिर जाते साथ ही जेल, और जेल के बाद भी ज़रा जो सिचुएशन है वो अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। तो इस सिचुएशन से यकीनी तौर पर जो खौफ बंदे का होना वो कोई अचंभे की बात नहीं है। और दूसरी तरफ ये बात मैं आपको निहायत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कल सुबह 10 बजे तक नवाज शरीफ साहब की सितंबर के वस्त यानी 15 या 16 सितंबर को पाकिस्तान वापसी 1000% कन्फर्म थी, कल सुबह 10 बजे तक। इसका मतलब यह है कि कल सुबह 10 बजे से लेकर आज सुबह 9 बजे तक, इन 24 घंटों के दौरान, इन 23 घंटों के दौरान इस तरह की कुछ डेवलपमेंट हुई है जिसने नवाज शरीफ साहब को इस फैसले पर मजबूर कर दिया। और ये यकीनी तौर पर एक नहीं 2 ऐसी वजूहात हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को मजबूर कर दिया कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब की बातें हैं जो हैं उसके ऊपर कान धरें। और ये जो 2 डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। आप यकीनी तौर पर ये बात को जानना चाहेंगे कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में शहबाज डिप्लोमेसी ने किस तरीके का रोल प्ले किया। और दूसरा अहम सवाल यकीनी तौर पर आपके जहन में ये होगा कि वो 2 ऐसी वजूहात कौन सी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ जैसी शख्सियत को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया अपने फैसले पर। और अगर आप गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली 2 ख़ास तौर पर 2 डेवलपमेंट्स पे नज़र रखें तो आपको सब कुछ बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाएगा। नंबर 1, बल्कि अगर हम इसके अंदर 3 ऑप्शंस को शामिल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आ जाएगी आपके सामने। सबसे पहले एक रिट पिटीशन दायर हुई है गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये रिट पिटीशन जनाब इस वक्त उसका कुछ तफसीलात हैं मेरे पास। वो रिट पिटीशन दायर की है कुछ वकला जिनका नाम है शाहिद कमाल साहब और चौधरी अमजद साहब। इन 2 वकला हजरात की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट पिटीशन दायर की गई है। और इस रिट पिटीशन में इस बात की इस्तदा की गई है कि इलेक्शन को बर वक्त कराया जाए और इलेक्शंस के लिए जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ था 5 अगस्त 2023, इस इजलास की कोई आइनी हैसियत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे जिनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के लोगों की जो नुमाइंदगी थी वो इस काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में नहीं थी, बल्कि यहाँ पर केयर टेकर सेटअप था। और उस केयर टेकर सेटअप की वजह से काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में किए जाने वाले फ़ैसलों की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लिहाजा वो जो फ़ैसला किया गया है मरदमशुमारी को मंजूर करने का और अगले इलेक्शंस उसके तहत कराने का, तो इस सवाल का जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है कि क्या मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो कि 5 अगस्त 2023 को हुआ ये आइनी था? क्या पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला इजलास में शिरकत के मजाज थे? क्या एपलेट फ़ोरम की मौजूदगी में इजलास मुनक्कद किया जा सकता था? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन का आइनी हुक्म नज़रअंदाज कर सकता है? क्या आइनी हुक्म नज़रअंदाज करके हल्का बंदियाँ शुरू की जा सकती हैं? और क्या आइनी तरमीम के बगैर सदर का आइनी इख्तियार कम किया जा सकता है? ये वो सवालात हैं जो इस रिट पिटीशन में उठाए गए हैं। और अगर आप गौर करें
تو اس ریٹ پٹیشن میں اٹھائے جانے والے یہ تمام سوالات بہت ہی زیادہ پرٹیننٹ ہیں، بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان سوالات کے تانے بانے جا کر صدر عارف الوی صاحب سے ملتے ہیں، اور یہیں سے اس دوسری وجہ کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ عارف الوی صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ موجودہ صورتحال کو ایکسپلائٹ کیا ہے، وہ یقینی طور پر داد کا مستحق بنتے ہیں عارف الوی صاحب۔ بے شک انہوں نے تنقید سمیٹی، بے شک انہوں نے صدر کے منصب کو داغدار کیا، لیکن انہوں نے ایک ایسا آئینی بحران کریٹ کر دیا ہے جس کو اب ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر 2 آئینی بلز کی جو منظوری ہے اس کے اوپر سوال کھڑے کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خط تحریر کر کے کہ جناب آئیں، آ کر میرے ساتھ ملیں اور میرے ساتھ بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں۔ یہ وہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس نے اس صورتحال کو اور زیادہ گمبھیر کر دیا۔ کیسے؟ دیکھیں، آئین کے اندر ایک بات طے ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد، اور اسمبلیاں اگر اپنی مدت کی تکمیل کے بعد جو ہے وہ پوری آئینی مدت کمپلیٹ کریں گی اور تحلیل ہوں گی، تب انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اور اگر اسمبلیوں کی تحلیل وقت سے پہلے ہوتی ہے، صدارتی حکم نامے کے تحت ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں الیکشنز کی ڈیٹ کا اعلان صدر کرے گا، اور وہ اس کے لیے مشاورت کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ اب الیکشن کمیشن نے جو موقف اختیار کیا ہے اپنے جوابی خط میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی گئی ہے، اس ترمیم کے تحت اب انتخابات کی تاریخ کے لیے ہم صدر صاحب سے مشورے کے پابند نہیں ہیں، اور صدر صاحب نے الیکشنز کی تاریخ نہیں دینی۔ الیکشنز کی تاریخ ہم نے دینی ہے، اور اس کے اندر صدر صاحب کا کوئی رول نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ جواب آنے کے بعد صدر صاحب نے ایک نیا لیٹر لکھ دیا ہے، اور وہ لیٹر لکھ دیا ہے پاکستان کی وزارت قانون و انصاف کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پوزیشن ہے، یہ میرا موقف ہے، یہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے، بتائیں کس کا موقف درست ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس پٹیشن کے اندر جو دائر کی گئی ہے، اس میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے جو موو کھیلی گئی تھی، موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ اپ، ان دونوں کو لے جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کٹہرے میں کھڑا کر دینا اور آئین پاکستان کو مدعی بنا دینا، صدر صاحب نے اپنا یہ کھیل بہت ہی اچھے طریقے سے کھیل لیا ہے۔ آئین پاکستان کو مدعی بنا دیا ہے، جبکہ ریاست یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نگران سیٹ اپ دونوں کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے آ کر اس بات کا سوال پیدا کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کب ہوگی، اور اس کے اوپر جلتی کے تیل پر کام کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی پروسیڈنگز نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی پروسیڈنگز نے اس بات کی طرف بہت ہی زیادہ کھل کے اشارہ کر دیا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف اس وقت موجودہ سیٹ اپ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ اپ کو وہ گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو وہ ماضی میں دیتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں جو کھڑی کی جا رہی ہیں، تاکہ عمران خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے ہیں یا انہوں نے جو اپنی رائے کو قائم کیا ہے، اس فیصلے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اگر فیصلہ کیا گیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اب انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرنی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ 70 سال تک پاکستان کی سیاست میں کی جانے والی مسلسل مداخلت نے آج ہمیں یہ دن دکھائے ہیں، لہٰذا سبق یہ ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی۔ یہ وہ اعلانات ہیں جو جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیے گئے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور انہی فیصلوں کو آگے بڑھایا جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں پاکستان کی فوج نے، اور یہ ریزالو ہمیں نظر آیا۔ لیکن اس ریزالو کے اندر 9 مئی ہو گیا، اور پھر یہ سارے کے سارا ریزالو تلپٹ ہو کے رہ گیا۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی سیاسی جماعت بنانے یا توڑنے کی طرف کچھ زیادہ زور نہیں لگا رہی، کر رہے ہوں گے کسی کھاتے میں، لیکن اوپنلی واضح انداز میں یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کام کے لیے کوئی رول پلے کر رہی ہے۔ البتہ یہ بات کافی حد تک واضح ہے کہ جو رول پلے ہو رہا ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے نام پر ہو رہا ہے،
اور عمران خان صاحب اس وقت ٹارگٹ نمبر 1 ہے، کیونکہ وہی 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر سامنے آئے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف یہ کارروائی ہونا بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات کا مرکزی ملزم سمجھتی ہے، گردانتی نہیں ہے، سمجھتی ہے اور ان کو سزا دینا چاہتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے جو عمران خان کو بے گناہ سمجھتی ہے اور عمران خان کو جناب ہر طرح کا کلین چٹ دینا چاہتی ہے۔ اور اب اس مخاصمت کے اندر اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا صورتحال ہوگی، پھر ان کے لیے کھینچا تانی کی کیفیت ڈیولپ ہوگی، کیونکہ اگر اس صورت کے اندر نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے اور عمران خان کو ریلیف نہیں ملتا، اب پوائنٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے، عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملتا، تو پھر یہ جو لاڈلے کا ٹیگ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر ہے وہ ٹیگ کہاں پر جائے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی لاڈلے کا ٹیگ عمران خان صاحب کے ماتھے سے اترے گا اور جا کر نواز شریف کے ماتھے پر لگ جائے گا۔ اگرچہ میں یہ بات نہایت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کرے گی تو وہ نہ آصف علی زرداری صاحب کے حق میں کرے گی، نہ جمعیت علماء اسلام کے حق میں کرے گی، نہ عمران خان صاحب کے حق میں کرے گی، نہ جہانگیر ترین صاحب اور نہ ہی پرویز خٹک صاحب کے لیے کرے گی۔ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کرے گی تو وہ نواز شریف کی فیور میں کرے گی، کیونکہ اس وقت جو انٹرنیشنل سینیریو ہے وہاں پر آ کر نواز شریف ہی ان کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے، کوئی اور کا فٹ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب کے لیے وطن واپس آ کر، اور اس صورت میں کہ جب انتخابات کے التوا کے امکانات کے اوپر خود جو ہے حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں، اور یہ ہے وہ تیسرا فیکٹر کہ حکمران اتحاد میں شامل مسلم لیگ نون کے علاوہ باقی جو ساری جماعتیں تھیں وہ اس وقت 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے مطالبے پر یکسو ہے۔ اور تو اور بلکہ آپ کو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے اندر رکاوٹیں کیا کیا بن گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کراچی میں کل سپہر۔ اس اجلاس کے اندر آصف علی زرداری صاحب موجود ہوتے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب اور دیگر پیپلز پارٹی کی قیادت، جناب یوسف رضا گیلانی، فریال تارپور وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اس اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کون کرتے ہیں؟ جناب اعتزاز احسن صاحب۔ یہ وہی اعتزاز احسن صاحب ہیں جو عمران خان کے حق میں تقریریں کر کے اس وقت وہ ایک الگ لیول پہ چلے گئے ہیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب اس اجلاس میں، یعنی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہیں کس کام پر؟ 90 دن میں انتخابات کرانے کی آئینی پوزیشن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر جو آج سے 4-5 روز پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ ہے، اور اس رابطے میں جناب ملک ریاض صاحب بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ وہ اعتزاز احسن صاحب کی آج کے دن میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، جے یو آئی ہے، بلکہ حافظ حمداللہ صاحب نے تو کل پرسوں میں نے دیکھا ٹی وی کے اوپر، انہوں نے تو جناب اڑا کے رکھ دیا 90 دن کے انتخابات نہ کروانے کے معاملات پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ باسی صاحب جو ہیں سینیٹر، وہ بھی بڑا کھل کے بات کر رہے ہیں 90 دن میں انتخابات پر، اے این پی والے بھی بڑے کھل کے بات کر رہے ہیں۔ تو پرابلم اس وقت صرف یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی 90 دن میں انتخابات، ریسٹ آف دی پارٹیز 90 دن میں انتخابات چاہتی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کو اس بات کا اندازہ ہے کہ گاڑی کو بیٹھ کر چلانے کا جو نتائج ہیں وہ ان کو بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ ابھی جن جن کے ہاتھوں میں بجلی کے بل آئے ہیں وہ تو جا کے جناب چھت کو لگے ہیں کہ، اور ان کے لیے یہ سوال بہت بڑا سوال ڈیولپ ہو گیا ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کا پیٹ بھریں یا سرکار کا پیٹ بھریں، بجلی کا بل بھریں یا بچوں کی اسکول کی فیسیں اور گھر کا راشن بھریں۔ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں اور ان کے پاس اس سوالات کے جواب نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بہت سارے ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے جس کے اندر لوگوں نے خودکشیاں کی۔ میں نے ایک دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر خبر کہ جناب ایک بندے نے اپنی موٹر بائک بیچ کر 23,000 روپے کا بل بھرا پچھلے مہینے، اور اس مرتبہ اس کو 28,000 روپے کا بل آ گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔
انہوں نے کہا جناب میرے پاس اب اس کے علاوہ میری جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یہی آپ وصول کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حالات ہے جن کے اندر مسلم لیگ نون فوری طور پر انتخابات میں نہیں جانا چاہتی، اور نواز شریف صاحب کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان واپس آئیں گے اور واپس آ کر 90 دن میں انتخابات کے التوا کے حق میں کھڑے ہوں گے تب ان کے لیے پرابلم ہے، اور اگر 90 دن میں انتخابات کے لیے کھڑے ہوں گے تب ان کے لیے پرابلم ہے۔ اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ان کے لیے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اب انہوں نے کس کی طرف سے لگانا ہے، اس طرف سے لگانا ہے یا اس طرف سے لگانا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی واضح پوزیشن کا وقت آئے بغیر کہ جب وہ ایک واضح پوزیشن لے سکیں، ان کو وطن واپس نہیں آنا چاہیے، اور شاید اس کے لیے ہی اب کوئی نومبر کی کوئی تاریخ طے ہونے کا امکان ہے کہ جناب اب ہم نومبر میں ہی آئیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ جناب اس وقت تک کیا ہوگا، اور یہ جو بہت سارا پانی ہے اس وقت تک پلوں سے بہہ چکا ہوگا، نئی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ وجود میں آ چکی ہوگی، عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، اور یہ جو پٹیشنز ہیں ان سب کے بھی مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی نواز شریف صاحب ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر وطن واپس آنا چاہتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، اور یہ انوائرمنٹ کب تک سیف رہے گا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔